मवद्दत पे हमें साबित कदम फरमाया। अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, दीन की इब्तिदा यह है कि इंसान खुदाए जब्बार की मारिफत हासिल करे और अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के लिए हम उसकी सिफात का सहारा लेते हैं। और फिर अल्लाह के सिफात को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक खुदा की सिफात जमाल है, दूसरी सिफात जलाल है। सिफात जमाल से मुराद ये है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला का जमाल ज़ाहिर होता है, और इनको सिफात सुबूतिया भी कहते हैं, यानी वो सिफात जो अल्लाह की ज़ात में पाई जाती है। उनमें जो मशहूर सिफात है अल्लाह की, और बाकी सारी भी अल्लाह की सिफात जमाल उन्हीं सिफात की तरफ लौटती हैं। जैसे अल्लाह कदीम है, कादिर है, आलिम है, मुदरिक है, हई है, मुरीद है, मुतकल्लिम है, साबिक़ है। और जो अल्लाह ताला की सिफात जलाल है, यानी इससे अल्लाह का जलाल ज़ाहिर होता है, और इन्हें सिफात सल्बिया कहा जाता है। सिफात सल्बिया यानी ये सिफात अल्लाह की ज़ात से हम सल्ब करते हैं कि ये अल्लाह की ज़ात के अंदर नहीं पाई जा सकती, इसलिए कि ये सिफात नक्स पे दलालत करती हैं। जैसे अल्लाह मुरक्कब नहीं है किसी चीज़ से, जैसे इंसान मुरक्कब है मुख्तलिफ अनासिर से। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह मकान नहीं रखता, अल्लाह किसी चीज़ में हुलूल नहीं करता, समाता नहीं है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के लिए महल्ले हवादिस नहीं है। क्या मतलब? ऐसे नहीं है कि जैसे आप मखलूक़ात में देखते हैं एक बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, या मुख्तलिफ जज्बात उसके अंदर मौजूद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ये मुख्तलिफ उम्र या मुख्तलिफ आसार ज़ाहिर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला को देखा नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला की तमाम सिफ़ात में ज़ात होती हैं, और यही वजह है कि जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन की इब्तिदा यही है कि इंसान खुदाए जब्बार की मारिफत हासिल करे, इसलिए कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल होती है उसकी इबादत बेमारिफत से बुलंद होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जंगल में एक शख्स अल्लाह की मुसलसल इबादत करता रहता है, तो उन्होंने कोई दूर पे अल्लाह से कहा, खुदाया वो तेरा बड़ा करीबी बंदा होगा, जैसे मैं देखता हूँ कि हर वक्त वो मुसल्ला बिछा के इबादत करता रहता है। अल्लाह ने कहा, मूसा वो मेरा इबादत गुजार है मगर बेमारिफत है, इबादत करता है मेरी, लेकिन उसे मेरी ज़ात की मारिफत नहीं है कि खुदा की ज़ात क्या है। और कहा, मूसा ये मैं नहीं तुम्हें कहता वो कैसे बेमारिफत है, तुम खुद जाओ उस बंदे से गुफ्तगू करो मेरे बारे में, तो तुम्हें पता चलेगा वो मेरे बारे में कितनी मारिफत रखता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस बंदे से गए, उससे गुफ्तगू की, तो उससे उसकी इबादत की तारीफ भी की, और फिर कहा कि तुम जो खुदा की इतनी मारिफत हासिल करते हो, जो खुदा की इतनी इबादत करते हो, तुम उस खुदा के बारे में क्या जानते हो, तुम्हारा खुदा कैसा है, या तुम्हारे दिल में क्या है खुदा के बारे में। उसने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा खुदा किसी दिन इसी सरसब्ज़ घास जहाँ पर मौजूद है इस जगह पर उतर आए, ताकि वो अपने गधे से उतरे, और मैं चाहता हूँ कि कितने अरसे से यहाँ पे घास लगी हुई है, अल्लाह का जो गधा है वो यहाँ से घास खाए, और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ आके मुझसे मुलाकात करे। तो जनाब मूसा को ताज्जुब हुआ कि यानी ये सच समझता है कि कोई अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह का जानवर है। वो समझता है कि मैं अगर इस जंगल में इबादत कर रहा हूँ तो यहाँ की झाड़ियाँ बड़ी हो गई हैं, अब अल्लाह का गधा आना चाहिए तो उसे खाना चाहिए। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा जैसे कोई दूर पे गए, तो उन्होंने अल्लाह से कहा, बेशक तू सच कहता है, वो तेरी इबादत करता है मगर उसे तेरी मारिफत हासिल नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहले जो अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि दीन की इब्तिदा ही ये है, तुम खुदाए जब्बार की मारिफत हासिल करो। और मैं बार बार इस जुमले के खुतबों में तकरार करता हूँ कि जब हम अल्लाह की मारिफत की बात करते हैं तो अल्लाह की मारिफत उसकी ज़ात से नहीं, उसकी सिफात से होती है।
جو مخلوق ہے اسے آپ اس کی ذات کے ذریعے پہچانتے ہیں. مثلا اگر میں کسی شخص کا یہاں نام لے لوں، آپ کے ذہن میں یہ آئے گا اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. لیکن جب میں اللہ کے بارے میں کہوں گا اللہ تبارک و تعالی، تو آپ کے ذہن میں ظاہری کوئی شکل و صورت نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کی صفات آنی چاہیے کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے، وہ ایسی ذات ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے، وہ ایسی ذات ہے جو ہر کام کا قدرت رکھتی ہے، وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. تو اللہ کو اس کے صفات کے ذریعے پہچانیں گے. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور مومنین کے بلندی درجات کے لیے بلندر صلوات. پھر اگر اس ہفتے کی اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں، جیسے یہ رجب کا آخری ہفتہ ہے اور اس میں کافی اسلامی مناسبات ہیں. سب سے پہلے کل جو 24 رجب ہے، 24 رجب کو خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا 7 ہجری میں. اور اس کے پیچھے ایک اصل جو وجہ تھی کہ جو سب سے بڑا اسلام کے خلاف مشرکین مکہ کا ایک مسلح معرکہ تھا، وہ مسلح معرکہ جنگ احزاب تھی، جسے ہم جنگ خندق بھی کہتے ہیں یا غزوہ خندق بھی. کیونکہ اس میں سارے جو مکہ کے مشرک تھے انہوں نے مختلف قبائل سے کہا کہ ہم اپنی طاقت ملا کر اسلام پر حملہ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب مشرکین مکہ کو مسلسل شکست ہوتی رہی اور رسول خدا نے دیکھا کہ جو مدینے کے اندر غدار تھے یہودی، ان کو ایک ایک کر کے مدینے سے رسول خدا نے نکال دیا. اب چونکہ وہ جو خیبر کا علاقہ تھا وہ یہودیوں کی ایک اہم عسکری طاقت تھی، اجتماعی طاقت تھی، معاشرتی طاقت تھی. اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے کہ یہ لوگ وہاں کے آباد کیوں ہوئے مدینہ میں یا خیبر کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی مقدس کتابوں میں یہ نشانیاں پڑھی تھی کہ جو آخری نبی دنیا میں مبعوث ہوں گے وہ سرزمین حجاز میں یا سرزمین یثرب میں، جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، وہ وہاں پر ظاہر ہوں گے. تو اس لیے ان کا اصل جو وطن تھا وہ تو فلسطین تھا. تو یہ لوگ فلسطین سے ہجرت کر کے حجاز کے علاقے میں صرف اس لیے آئے تھے کہ آخری رسول کا ہمیں انتظار ہے کہ آخری رسول اس زمین پر ظاہر ہوں گے. اور جب سید الانبیاء مدینہ تشریف لے آئے اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، لیکن چونکہ یہودیوں کے اندر بہت زیادہ ایک نسلی تعصب ہے. جیسے آج بھی یہودی، اگر آپ میں سے کوئی کہے جی میں یہ یہودی مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، یہودی قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا. صرف جس کا خون، جس کی نسل، جس کا قبیلہ ان سے ملتا ہے وہ اس کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی مبعوث ہو گئے لیکن وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ جناب اسماعیل کی نسل میں سے ہے، تو یہ یہودی اس نسلی تعصب کے بنا پہ سید الانبیاء کے خلاف ہو گئے. یہ لوگ اس وجہ سے آباد ہوئے کہ رسول کا انتظار تھا. لیکن جب جنگ احزاب ہو گئی اس کے بعد مشرکین مکہ نے دیکھ لیا کہ ہم مسلمانوں کی عسکری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر منافقین اسلام میں داخل کیے گئے، لیکن اب یہودی اسلام کے خلاف متحرک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایک جنگی اتحاد بنائیں گے، جس میں انہوں نے کہا جتنے ہمارے یہودیوں کے بڑے قبیلے ہیں. اور دوسری طرف 7 ہجری میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس سے کچھ عرصہ پہلے رسول خدا نے پوری دنیا کے جو بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی. اب رسول خدا کو پتا تھا کہ ایک طرف یہودی اسلام کے خلاف عسکری اتحاد قائم کر رہے ہیں اور اسلام پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف رسول خدا کو پتا تھا کہ جو اس دور کے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ سپر پاور سمجھتے تھے وہ روم تھا اور ایران تھا، چونکہ رسول خدا نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. رسول کو پتہ ہے وہ بھی ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی مسلح کارروائی یا سازش کریں گے. اور ادھر یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ ان
بادشاہوں کو بھی مسلمانوں کے نبی نے خط لکھا ہے، تو یہ جا کے روم کے بادشاہ سے ملے اور اسے کہا اگر تم ہمیں سپورٹ کرو ہر لحاظ سے تو ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ہم اس بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے جہاد کے خلاف ہم مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ شاید جہاد کے نام پہ قتل کرتے ہیں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، اور اس کے جواب میں اکثر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا کی جو جنگیں ہیں وہ دفاعی ہیں، اور اس کو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اکثر جنگیں ہیں، وہ جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، وہ تو مدینے کے بارڈر پہ لڑی گئی ہیں، لیکن یہ جو جنگ خیبر ہے یہ مدینے کے بارڈر پہ نہیں لڑی گئی، یہ خود مسلمان خیبر میں چل کے گئے۔ تو پھر اسلام کا فلسفہ جہاد کیا ہے؟ یعنی وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دفاعی جنگیں کر رہے تھے اور ساری جنگیں بارڈر پہ لڑی جا رہی تھی، لیکن جنگ خیبر ایسا نہیں ہے کہ وہ مدینے کے بارڈر پہ لڑی گئی، وہ خود مسلمان مدینے سے چل کے خیبر گئے اور وہاں جا کر کتنے دنوں تک 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا گیا اور پھر ان پہ حملہ کیا گیا۔ تو اس کا جواب محققین یہ دیتے ہیں، در حقیقت اسلام کا فلسفہ جہاد فتنے کا خاتمہ کرنا ہے۔ پھر میں جملہ دہراتا ہوں تاکہ ہم یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو اسلام کا فلسفہ جہاد ہے وہ یہ ہے کہ فتنے کا خاتمہ کیا جائے۔ فتنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فتنہ میرے سر پہ پہنچ جائے تو پھر میں خاتمہ کرنے کے لیے نکلوں، نہیں، اگر پتہ چل گیا کہ یہاں سے 100-200 کلومیٹر دور ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ہم پر حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اسلام کہتا ہے اس سے پہلے کہ تم پر آ کر وہ حملہ کرے تو وہاں جا کر اس فتنے کا خاتمہ کر دو۔ اس لیے رسول خدا مدینے سے چلے اور وہاں جا کے اپنے خیبر کے مقام پر اپنے صحابہ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ رسول خدا مدینہ سے شمال کی جانب چلے تو صحابہ کے ذہن میں یہی آیا، وہاں پہ قبیلے بنو غطفان وغیرہ رہتے ہیں جنہوں نے غداری کی ہے، شاید رسول ان کی سرکوبی کے لیے جا رہے ہوں گے۔ لیکن جب رسول خدا مدینہ سے باہر نکلے تو پھر رسول خدا خیبر کی جانب اس راستے پہ، تو پھر رسول خدا نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں یہودیوں سے جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور میرا مقصد صرف جنگ کرنا ہے، مال غنیمت حاصل کرنا نہیں۔ اس لیے کہ یہودی معاشرتی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر مضبوط لوگ تھے، تو یہاں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ دنیا داری کے تحت، کہ وہ ریاکاری کے تحت اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے نہیں، صرف مال دنیا کے لیے اس جانب چل پڑے۔ اس لیے رسول خدا نے کہا کہ اپنی نیت خالص رکھو کہ صرف اور صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر رسول خدا جب وہاں پر گئے، رسول خدا نے ان کا محاصرہ کیا، انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر دیے، 8 بڑے بڑے قلعے تھے، اور اس میں سے یہ ہے کہ 39 دن تک لوگ وہاں پر موجود رہے۔ عام طور پر بس اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جنگ خیبر میں رسول خدا کے ساتھ نہیں تھے، نہیں، صرف ایک جنگ تھی جس میں مولا کائنات نہیں گئے رسول خدا کے ساتھ، وہ غزوہ تبوک تھا، جس میں رسول اللہ نے فرمایا اور مولا علی نے جب کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے جنگ کے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے پیچھے خواتین اور بچوں کے پاس کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کو یہ خدشہ تھا جب ہم جنگ کے لیے نکل جائیں گے دور دراز کے علاقے کے لیے تو پھر یہاں پہ منافقین پیچھے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کی خواتین اور بچوں کو اسیر بنائیں گے، اس لیے آپ نے ان کو وہاں پہ چھوڑا۔ جب رسول خدا سے امیر المومنین نے استفسار کیا کیوں نہیں لے کے جا رہے، تو پھر رسول خدا نے مشہور جملہ فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ فرمایا کہ اگر میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں تو آپ ایسے ہی جیسے جناب موسیٰ کو طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے اپنی قوم میں جناب ہارون کو اپنا وسیع مقرر فرمایا تھا۔ تو جنگ خیبر میں مولا علی موجود تھے رسول خدا کے ساتھ، لیکن میدان میں نہیں گئے، اور اس میں جیسے علامہ باقر مجلسی یا دیگر مورخین نے لکھا اس لیے کہ انہیں عاشور جشن تھا،
اب یہ اللہ کی مشیت ہو یا قدرت کا انتظام ہو، رسول خدا نے باقی تمام بڑے بڑے جو نامنہاد مسلمان تھے انہیں موقع دیا تم جاؤ اور خیبر کی قلعہ فتح کرو۔ اگر آپ تاریخ طبری میں دیکھیں یا سیرت حلبیہ میں دیکھیں، اہل سنت علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ اول بھی گئے، خلیفہ ثانی بھی گئے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے مسلمان جاتے تھے اور وہاں سے وہ واپس آ جاتے تھے۔ وہ جو جرنیل ہے وہ کہتا تھا سپاہی بھاگ گئے ہیں، جو سپاہی ہے وہ کہتے تھے جرنیل بھاگ گئے ہیں۔ اور پھر جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر کہ رسول خدا نے جب دیکھا کہ 39 دن تک یہ قلعہ فتح نہیں ہوئے، کہا لو اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہا کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، یعنی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، مرد ہوگا، میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا، اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ امیر کائنات کی شجاعت پر سب سے بڑی دلیل ہے جو تمام علماء اسلام نے لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہر مسلمان اور ہر صحابی کی خواہش تھی کہ جتنی یہاں پر رسول خدا نے صفات بیان کی ہے، اوصاف بیان کیے ہیں، وہ ہمیں نصیب ہو۔ لیکن اگلے دن رسول خدا نے جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ علی کہاں ہے تو کہا گیا انہیں عشوب چشم ہے۔ تو رسول خدا نے انہیں بلایا اور اپنا لعاب رسالت مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا، اور اس کے بعد امیر کائنات کو بھیجا، اور وہاں پر سب سے پہلے جو قلعہ ناعم تھا اسے مولا کائنات نے فتح کیا، پھر قلعہ قموس تھا اسے فتح کیا، اور جس وقت کے جو بڑے بہادر تھے حارث اس کو قتل کیا، اس کے بعد اس کا بھائی تھا جو یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر تھا مرہم، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد امیر کائنات نے جو قلعہ خیبر کا دروازہ تھا، جیسے اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ اسے 22 لوگ مل کے کھولتے یا بند کرتے تھے، اور ابن ابی الحدید المعتزلی نے یہ لکھا ہے کہ اسے 44 لوگ مل کے کھولتے یا بند کرتے تھے، کہ جب امیر کائنات نے اسے ڈھال بنا دیا اور اس قلعہ خیبر کو اکھاڑ دیا دروازے کو، تو پھر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کر سکے۔ تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا جملہ ارشاد فرمایا جو سیرت نگاروں نے دیکھا، آپ نے کہا ما قلعتها بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت الہیہ، میں نے اس دروازے کو اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی قوت رحمانی سے اکھاڑا ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی۔ اور پھر اس ہفتے کی جو دوسری اسلامی مناسبت ہے وہ 25 رجب کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روزہ۔ اگر امام علیہ السلام کی زندگی دیکھی جائے تو 20 سال آپ نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ گزارے تھے، اور اس کے بعد 35 سال تک امام کی ظاہری امامت کا زمانہ ہے۔ 128 ہجری میں امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد 55 سال آپ نے ظاہری حیات اس دنیا میں گزاری۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت بظاہر بنو عباس میں سے منصور دوانقی کی حکومت تھی۔ اس کے بعد آپ نے ہادی عباسی کا زمانہ دیکھا، مہدی عباسی کا زمانہ دیکھا، ہارون کا زمانہ دیکھا، اور ہارون کے دور حکومت میں آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ اگر امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک گوشہ دیکھیں کہ جس کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا کہ جب ہارون نے امام علیہ السلام کو مدینہ سے گرفتار کیا اور اس کے بعد بغداد میں ربی کی جو زندان بند تھا اس کے حوالے کر دیا کہ تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور وہ جو زندان تھی جو جیل تھی قید خانہ تھا ہارون کے محل کے قریب تھا، اور وہ اپنے محل کی بالکونی سے اس زندان کو دیکھ سکتا تھا۔ روایت ہے کہ اس نے ایک دن ربی کو بلا کے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ دن کے وقت زندان کے اندر ایک کپڑا پڑا ہوا ہوتا ہے کہ تم وہاں سے وہ کپڑا اٹھاتے کیوں نہیں؟ تو ربی کہتا ہے کہ جسے تم
تم کپڑا سمجھتے ہو کہ دن کے وقت وہ زندان میں پڑا ہوتا ہے، وہ کوئی کپڑا نہیں بلکہ شیعوں کے امام موسیٰ کاظم حالت سجدہ میں ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ نبی کہتا ہے کہ جو ہارون کی طرف سے امام پر زندان بار مقرر کیا تھا، کہتا ہے کہ میں تعجب تھا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے عبادت کے بعد وہ اس وقت اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، اور جب زوال کا وقت ہوتا ہے تب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے بظاہر جو زمانہ تھا وہ تقیہ کا بھی زمانہ تھا، یعنی اگر پتہ یہ چل جاتا کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یا امیر المؤمنین کا شیعہ ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعوں کو دیواروں میں چنوایا جا رہا تھا، حجاج بن یوسف کے بعد بنو عباس کے زمانے میں وہ یہ زمانہ تھا جس میں ساتویں امام علیہ السلام ظاہری زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس میں امام علیہ السلام کہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو امام علیہ السلام کے جتنے دشمن تھے، امام کوشش کرتے تھے کہ انہیں اپنے اخلاق، اپنے علم کے ذریعے اپنے قریب کریں۔ جیسے ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کی تھیلیاں مشہور تھی۔ تھیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ امام جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے تو امام علیہ السلام 200 دینار سے لے کے 400 دینار تک مخصوص تھیلیوں میں ڈالتے اور پھر باہر نکلتے، اور اگر کوئی امام علیہ السلام کی گستاخی بھی کرتا، دشمن بھی ہوتا اور امام کو پتہ ہوگا یہ انسان مجبور ہے، ضرورت مند ہے، تو امام علیہ السلام اس کی معاشی طور پہ مدد کر کے اسے اپنے قریب کرتے تھے۔ جیسے روایت ہے کہ ایک شخص ساتویں امام کا دشمن تھا، امام کو برا بھلا کہتا تھا، جسے عمری کہتے تھے، اس لیے وہ خلیفہ ثانی کی اولاد میں سے تھا، تو وہ اکثر ساتویں امام کی شان میں گستاخیاں کرتا۔ امام کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اسے اس بات کی سزا دیتے ہیں جو وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ امام نے کہا نہیں تم رہنے دو، تم اسے کچھ نہ کہو، ایک دن میں خود اسے راہ راست پر لے کے آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام ایک دن خود، امام نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، بتایا گیا کہ مدینے کے باہر اس کی ایک چراگاہ ہے جہاں پر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ امام علیہ السلام اس کی زمین پہ چلے گئے، جیسے امام علیہ السلام اس کی جانب بڑھے اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ شاید یہ اسے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام جیسے ہی اپنی سواری کو اس کی زراعت سے گزارتے ہوئے اس کے قریب گیا تو اس نے پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے تو میرا نقصان کر دیا ہے کہ آپ میرے کھیت میں سے آپ کا جانور گزر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم نے اس پہ کتنا خرچ کیا تھا؟ اس نے کہا 100 دینار۔ امام نے کہا تمہیں کتنی منافع ہو جائے گا؟ اس نے کہا 200۔ امام نے کہا یعنی تم 200 کی امید رکھتے ہو کہ تمہیں اس میں سے نفع ہو جائے گا؟ امام علیہ السلام نے اسے 300 دینار دے کے کہا میں تمہیں تمہارے نفع سے زیادہ دے کے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے گفتگو نہیں کی بلکہ آپ واپس چلے گئے، اور امام علیہ السلام مسجد نبوی میں جا کے نماز میں مشغول ہو گئے، اور وہ بھی شخص جو امام کا دشمن تھا امام علیہ السلام کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، وہاں انتظار کرنے لگا، اور جب امام نے نماز ختم ہوئی تو امام کے قدموں میں گر کے وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس نے کس خاندان میں رسول بنا کے بھیجا، کہ ایسا حلیم خاندان ہی رسول بھیجے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو 26 رجب ہے ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یوم وفات ہے، اور جو 27 رجب ہے برادران اسلام کے نزدیک وہ معراج کی تاریخ ہے، لیکن مکتب اہل بیت کی روایت کے مطابق کہ وہ بعثت نبوی ہے، اس دن پہلی وحی رسول خدا پر نازل ہوئی تھی۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ائمہ معصومین کی فرامین سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر